सारी कसरत पाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला सारी कसरत पाते ये हैं में हाजिर हैं और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल कौसर की तफसीर सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सूरतुल कौसर के लफ्ज़ अल कौसर का माना इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हमने अपने पिछले सिलसिले के अंदर सुनी थी। आयतें सुनी थी कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का जिक्र मौजूद है और इसी तरह कुछ बातें जो लोग एतराज़ करते हैं उसकी तरफ इशारतन जवाब भी दिया गया था। आज भी अहादीस तय्यबा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने बयान की जाएंगी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म गैब का तज़किरा है और कितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया है, अहादीस तय्यबा से आपके सामने बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा। चुनाचे मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरह मिशकात में बुखारी और मुस्लिम के हवाले से यह हदीस मुबारक मौजूद है कि आप फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामन मा तरक शैअन यकूनु फ़ी मक़ामिही ज़ालिका इला क़ियाम अस्साअह इल्ला हद्दस बिही हफ़िज़हु मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार हमारे दरमियान खड़े हुए और इब्तिदा से, जब से कायनात बनी उस वक्त से लेकर क़ियामत तक जो कुछ होने वाला था आपने उसी मकाम पर उसको बयान किया। जिसने इसको याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया सो भूल गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जहाँ गैब के इल्म का बयान है, वहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम मौजिज़ात में से है। शारिहीन हदीस ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि आपने मुख्तसर वक्त के अंदर इतनी तफसील के साथ बातों को बयान कर दिया। इस हदीस में हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ियामत तक जो कुछ होने वाला था वो सब हमारे सामने बयान कर दिया। अब रहा जिसने याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया सो भूल गया। और बाज़ रिवायतों के अंदर ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि जब हमारे सामने कोई बात होती जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की थी, जो हम भूल चुके होते थे, जब वो वाक़ई होती तो हमें याद आ जाता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया है। जैसा कि कोई किसी शख्स को पहले देखता है फिर उसको भूल जाता है, फिर जब वो सामने आता है तो उसको याद आता है कि हाँ मैंने इसको पहले देखा हुआ है। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई थी, जैसे ही वो हमारे सामने रूनुमा होती तो हमें याद आ जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह बयान फरमाया था। इसी तरह सही बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। यानी एक बार सय्यिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े होकर इब्तिदा से, यानी जब से मखलूक बनाई गई उस वक्त से लेकर बयान करना शुरू किया। बयान करते रहे, यहाँ तक बयान किया कि जन्नती जन्नत के अंदर अपनी मंजिलों के अंदर दाखिल हो गए और जहन्नमी अपनी मंजिलों के अंदर अपनी जगह पर पहुंच गए। यहाँ तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने बयान किया। जिसने इसको याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया सो भूल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस से भी वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियामत तक की सारी बातें बयान की और इसी तरह क़ियामत के बाद जो मामलात पेश आने वाले थे उनको बयान किया। यहाँ तक कि लोग जो जन्नती थे वो जन्नत में पहुंच गए, उनका ठिकाना कहाँ पर था, कौन किस घर के अंदर रहेगा, किस मंजिल के अंदर रहेगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारी बातें बयान फरमा दी। जहन्नमियों के बारे में बता दिया कि कौन कौन जहन्नम के अंदर जाएगा, यहाँ तक कि वो जहन्नम में किस मकाम पर जाएंगे, उनकी मंजिलों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है जो हज़रत सैयदना
عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ فرمایا۔ خطبے سے مراد گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور باتیں بیان کی۔ فرماتے بیچ میں ظہر اور عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام ان کو بیان کرتے رہے۔ اور کیا بیان کرتے رہے؟ فقط ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد حضور علیہ السلام دوبارہ ان کو بیان کرنا شروع ہوئے۔ فَأَخْبَرْنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُونَا أَحْفَظُهُ، یعنی حضور علیہ السلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ہمیں خبر دی، اور ہم میں سے جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے وہ ہم میں سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرما دیا۔ یہ اتنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا اعتقاد ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت تک کی ہر بات کا علم دیا گیا ہے، اور قیامت کے بعد کی جو باتیں ہیں اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم عطا فرمایا تھا، انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سلسلے کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سلسلے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ۔ تو جس قدر آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے ہم سنتے جائیں گے، آپ کی عقیدت اور محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اگرچہ کہ اس کے ذریعے ہمارے عقائد اہل سنت بھی ثابت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان عقائد کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو بڑھانے والا ہے۔ تو یہ احادیث طیبہ بہت ساری ہیں، ان کو ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی شریف وغیرہ اور کئی کتابوں کے اندر تقریباً 10 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَرَأَيْتُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِرِهِ بَيْنَ ثَدَيَّ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، یعنی میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، خواب میں دیکھا، اور اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام بخاری سے جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ اسی طرح اس حدیث کے ایک جز کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے عالم علماء ہند عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، یہ تعبیر ہے تمام علوم کے حصول کی اور ان کے احاطے سے، چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی ہوں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے سب کو جان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کل علم دے دیا گیا، آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور آپ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ امام احمد اپنے مسند کے اندر اور امام طبرانی معجم کے اندر سند صحیح کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسند ابو یعلا اور طبرانی شریف کے اندر ہی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں دونوں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما يحرك طاهر جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما، یعنی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں کہ جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دیا ہو. یعنی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کر دیا. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یوں ہی امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ھذا تمثیل لبیان کل شیء تفصیلا تارۃ و اجمالا اخری، یعنی یہ ایک مثال دی ہے اس کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا، کبھی اجمالی طور پر اور کبھی تفصیل کے ساتھ، کبھی بالکل اشاروں میں بیان کیا اور کبھی کھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اس بات کو بیان فرما دیا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ولا شک ان اللہ تعالی قد اطلعہ علی ازید من ذالک والقى علیہ علم الاولین والآخرین، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو جو صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ پرندہ اگر ہوا میں پر مار رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا. تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایک اور حدیث مبارکہ طبرانی معجم کبیر کے اندر اور اسی طرح نعیم بن حماد اپنی کتاب الفتن کے اندر اور امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی کف هذه جلیان من اللہ جلاہ لنبیہ کما جلاہ لنبیین من قبلہ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا، میرے سامنے کر دیا، تو میں اس کو دیکھنے والا ہوں، ابھی جو اس میں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اور کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسا کہ گویا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو جیسے ہتھیلی میں ہر چیز واضح ہوتی ہے ایسے ہی میں اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ میرے سامنے بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واضح کیا ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کو واضح فرمایا تھا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی وسعت معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ایسا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی اور حضور علیہ السلام کے علم کی وسعتیں تو کیا کہنا. آپ کو تو جو علوم عطا کیے گئے ہیں انشاءاللہ مزید اس پر حدیثیں سنتے رہیں گے. آپ کے صدقے میں آپ کے غلاموں کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، تمام کے تمام علاقوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، گویا کہ رائی کا دانہ یہ ہتھیلی کے اندر رکھا ہوا ہو تو اس کو جتنی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح میں تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں یہ تو آپ کے غلاموں کو حاصل ہے کہ وہ دنیا کے تمام علاقوں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا تو عالم ہی کیا ہوگا. یہ کچھ احادیث طیبہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے عرض کی اور اس میں غیب کا علم بھی شامل ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید احادیث طیبہ، اقوال علماء جو بڑے پیارے پیارے اس حوالے سے بیان کیے گئے جس کے ذریعے سے علماء کا اعتقاد، اسلاف کا اعتقاد بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی کے اندر عقیدہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا. ان تمام باتوں کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی عقیدت محبت میں ہمارے دل کے اندر مزید اضافہ عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی الفت، حضور علیہ السلام کی طرف توجہ، آپ کی محبت کی حلاوت و لذت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری
حسرت پاتے